आज या गुजरे हुए कल हजरत खालिद बिन वलीद सैफुल्ला फातेह रोम का यौम वफात था या है, जिन्होंने दर्जनों जंगों में कभी शिकस्त नहीं खाई। उनका मैदान जंग में लगाया जाने वाला नारा अक्सर नकल किया जाता है, और नारा क्या है? मैं सख्त जंग का शहसवार हूं, मैं खालिद बिन वलीद हूं। वफात से कबल उन्होंने कहा, मैंने इतनी इतनी लड़ाइयां देखी हैं कि मेरे जिस्म में एक बालिश्त जगह भी ऐसी नहीं जहां तलवार या नेज़े का जख्म ना हो। अगर उसे गिनने पर आए तो वो 960 निशानात बनते हैं, मगर देखो मैं ऊंट की तरह बिस्तर पर मर रहा हूं। मगर वो सैफुल्ला थे। अल्लाह की तलवार को तोड़ना अल्लाह ने किसी काफिर के नसीब में नहीं लिखा था। हजरत खालिद बिन वलीद को गैर मामूली अस्करी स्ट्रेटजिस्ट तस्लीम किया जाता है। उनकी जंगी हिकमत अमलियां आज भी फौजी मुताले में बतौर मिसाल पढ़ाई जाती हैं, जैसे दोहरा घेराव, जंग वलीजा में इनका हरबा इस्तेमाल किया, जो बाद में फौजी हिकमत अमली की क्लासिकल मिसाल बन गया। उन्होंने अपनी फौज के 2 हिस्से छुपा दिए थे और एक हिस्से से टक्कर ली। बाद में उन दोनों हिस्सों से दुश्मन के दोनों अतराफ से हमला करवाया और मुकम्मल घेरे में लेकर तहस नहस कर डाला। ये हरबा कदीम जमाने में हनीबाल ने भी इस्तेमाल किया था, लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद इससे आगाह नहीं थे। ये उनकी अपनी जिद्दत थी। नंबर 2, तेज रफ्तार फौजी नकलो हरकत। इराक से शाम तक फौज को रेगिस्तान के मुश्किल रास्ते से गुजार कर महाज पर पहुंच गए। इससे दुश्मन को तैयारी का मौका ही न मिला। सरप्राइज उनकी जंगी हिकमत अमली का खासा होता था। नंबर 4, मुतहरिक रिजर्व फोर्स। जंगी यरमूक में उन्होंने एक खास दस्ता बनाया जो किसी भी कमजोर पड़ने वाले महाज पर फौरन मदद के लिए पहुंच जाता था। आज की फौजी जदीद इस्तिलाह में उसे QRF, क्विक रिस्पॉन्स फोर्स कहा जाता है। नंबर 4, नफ्सियाती जंग, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर। जंग के आगाज में उन्होंने अपनी फौज को मुख्तलिफ दस्तों में तकसीम करके बार बार मैदान में दाखिल करवाया, ताकि दुश्मन को लगे कि नई कुमक आ रही है। इससे दुश्मन के हौसले टूटने लगे और वो तादाद के बारे में गलत अंदाजा लगाने लगा। नंबर 5, जंग के दौरान फौरी पॉलिसी तब्दील करना। जंगी मूता में जब मुसलमान कमांडरों की शहादत के बाद उन्होंने कमान संभाली, तो रात में फौज की तरतीब बदल दी, ताकि दुश्मन को लगे कि नई फौज आ गई है, और दुश्मन इस नफ्सियाती चाल से फौरी हमले से कतराने लगा, तो उन्हें अपना लश्कर वहां से निकालने का मौका मिल गया। वो सही मानों में फील्ड मार्शल थे, मगर कभी इक्तदार से दिलचस्पी रखी, ना हुकूमत की इताअत से कभी इनहराफ किया। वो किसी भी अस्करी या फौजी के लिए एक मिसाल हैं। अल्लाह उनकी लाहत पर रहमतों की बारिश रखे। जिस तरह मैंने बताया कि स्ट्रेटेजिस्ट थे, आपको अच्छी तरह याद होगी जंगे उहद, और उसकी वजह से आज तक लोग उन्हें माफ नहीं करते। लोगों की अपनी मर्जी है, बहरहाल उन्होंने तौबा कर ली थी। जंगे उहद में उन्होंने एक लंबा चक्कर काटा था और एक दरे से अंदर आए थे, और उस दरे से मुसलमानों को जीती हुई जंग हरवा दी थी। ये खालिद बिन वलीद थे। ये 3 भाई मुसलमान हुए थे, एक खालिद बिन वलीद, दूसरे वलीद बिन वलीद
اور تیسرے ہشام بن ولید اور شاندار آدمی تھے۔ مکہ میں خالد بن ولید کے جوڑ کا کوئی جو ہے وہ تلوار باز نہیں تھا۔ یعنی یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب خالد بن ولید اسلام نہیں لائے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمود نیادی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ آج 8 مارچ 2026 کی تاریخ ہے اور دن ہے اتوار کا۔ آج آپ کو چھٹی ہوگی اور آپ نے ریلیکس کیا ہوگا مکمل طور پہ، بڑی اچھی بات ہے۔ ویسے میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اتوار والا جو روزہ ہے وہ مشکل سے گزرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بندہ کام کاج پہ جائے تو تھوڑا مصروف ہوتا ہے، کسی کے ساتھ گپ شپ کر لیتا ہے تو ٹائم گزر جاتا ہے۔ بہرحال اپنی اپنی جو ہے نا وہ ہے۔ میرا سوچنا یہ ہے اللہ پاک آپ لوگوں کے روزے قبول کرے، اللہ پاک آپ لوگوں کی محنتیں، ریاضتیں، آپ کی بھوک اور آپ کی پیاس قبول کرے۔ میں نے ایک دفعہ آپ کو بتایا تھا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لوگوں نے آپ کو دیکھا، جن لوگوں نے آپ کو سنا، وہ لوگ آپ کے جانے کے بعد اختلافات کا شکار ہو گئے، لڑے۔ مولا علی علیہ السلام کو دور دیکھ لینا۔ ہم خوش قسمت ہیں، نہ ہم نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، نہ ہم نے سنا، نہ ہم نے ان کو چلتے دیکھا، نہ 70 گنا زیادہ خوبصورت یوسف علیہ السلام سے وہ چہرہ مبارک دیکھا۔ پھر بھی ہم کوشش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہماری یہ نقلیں قبول کرے۔ آپ کے سامنے کچھ خبریں رکھنی ہیں اور ایک ویلاگ رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کرنی ہے کہ آپ ہمارے چینل کی آواز بنیں۔ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں، 31 منٹ دیکھ کر نہ گھبرایا کریں، 31 منٹ کے اندر دیکھا کریں کہ آپ کو کیا کچھ ملتا ہے۔ ابھی آپ کو ایک فیلڈ مارشل کی کہانی سنائی نا، ایک آرمی چیف کی، ابھی ایک آرمی چیف کی اور سنانی ہے۔ چھلا چیچی دا، یہ 960 زخم تھے اور یہ چھلا چیچی دا آپ کو سنانا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر آپ سبسکرائبرز ہیں تو آپ نے ابھی تک ٹلی کا بٹن نہیں دبایا، ٹلی کا بٹن دبا لیں تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملے، اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اور اس کے علاوہ جو ڈائی ہارڈ سپورٹرز ہیں تو وہ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک کوئی بھی چیز سکپ نہ کریں اور اس کو دیکھیں۔ پہلی خبر یہ ہے کہ آج کل رمضان ٹرانسمیشنز جو ہے نا وہ چل رہی ہیں پاکستان میں اور کمال کی چل رہی ہیں۔ ایک سوال آیا ہے خاتون میزبان کی طرف کہ میری خارش کی وجہ سے میری شادی نہیں ہوتی، میں جہاں بھی جاتا ہوں تو میں خارش کرتا ہوں، میری شادی نہیں ہوتی۔ آپ کے پاس اگر کوئی جواب ہو تو آپ دے دیں۔ ایک خاتون بتا رہی تھی کہ میں آخری دن کارڈ چھپ چکے تھے، میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو میں گھر سے بھاگ گئی۔ والدین کو پتہ چلا، لیکن تھوڑے سے بندوں کو ابھی کارڈ ملے تھے تو اللہ نے عزت رکھ لی۔ جو گھر سے بھاگ گئی تھی اس کی اللہ نے عزت رکھ لی اور پھر جو ہے نا ہنسی خوشی وہ زندگی بسر کرنے لگے۔ بہرحال اولاد قرآن میں بھی ہے، اولاد سے جو ہے نا وہ امتحان لیا جائے گا، مال سے۔ بہرحال ایسی اولاد، میں گھر سے بھاگ گئی، اللہ معاف کرے، اللہ مجھے معاف کرے، پھر کام سیٹ ہو گیا سارا۔ بہرحال اتنی جو ہے نا وہ، میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ یہ زندگی اتنی بھی قیمتی نہیں ہے، اتنی بھی ضروری نہیں ہے، اتنی بھی جتنا اس کو سمجھا جاتا ہے۔ آج ایک بزرگ کی فون کال آئی، اب تو میں نمبر بھی ہٹا دیا، میں نے نمبر بھی ہٹا دیا ہے، واٹس ایپ کا سارے نمبر ہٹا دیے ہیں، جن کے پاس چلو ہیں تو ہیں۔ اب تو انہوں نے یعنی جو لیکچر جھاڑا، ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ یہ کیوں کرتے ہیں؟
فلاں برا ہے فلاں برا ہے، اپنی فکر کریں۔ ان کا مین مقصد یہ تھا۔ مجھے تو وہ لگے بھی کوئی سرکاری بندے کہ جی آپ کا کیا ہے، آپ کھائیں پیئیں ہگیں اور سارا کچھ۔ بہرحال یہ جو ہے نا ہم سے تو نہیں ہوتا۔ زندگی اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی سمجھی جاتی ہے، اتنی قیمتی نہیں ہے۔ بہرحال جنرل عاصم منیر نے سعودیہ کا دورہ کیا ہے، یہ بات مشہور نہیں ہوئی۔ بات یہ مشہور ہوئی ہے کہ وہ دوسری تیسری دفعہ جا رہے ہیں اور ان سے محمد بن سلمان کی ملاقات نہیں ہو رہی۔ یہ خالد بن سلمان ہے، یہ وزیر دفاع ہیں، ان کو تیار بھی کیا جا رہا ہے۔ یعنی جب سلمان جو ہے نا بادشاہ وہ لڑکے گا تو محمد بن سلمان بادشاہ بنے گا، اور یہ خالد بن سلمان یہ اس کا کراؤن پرنس بنے گا، وزیر ولیعہد بنے گا۔ تو اس کے ساتھ جو ہے نا ملاقات ہوئی ہے جو ہے نا وہ چیف آف آرمی سٹاف کی، تو انہوں نے رل کے دھویا ہے اس کو جو ہے نا ایران کو۔ اس کے بعد مٹی کا تیل، یہ جو دیہاتوں میں ڈھابے ہوتے ہیں نا، سڑکوں کے کنارے ڈھابے ہوتے ہیں، گیس نہیں ہوتی، سلنڈر بھی، تو یہ سٹوو ہوتے ہیں جو مٹی کے تیل سے جلتے ہیں، آپ کو چائے بھی تیار کر دیتے ہیں، اور بھی بہرحال یہ وہ پریشر سے، وہ مٹی کے تیل میں 130 روپے فی لیٹر، یہ 1947 سے لے کر اور 2026 تک ریکارڈ قائم ہوا ہے۔ 2026 تک 130 روپے فی لیٹر مٹی کے تیل میں اضافہ ہوا ہے۔ بہت شکریہ جنرل عاصم منیر، شکریہ ادا کر دیا کریں لازمی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ یہ کہ اگر یہ ہفتہ، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، یہ جو آنے والا ہفتہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر جنگ پرولونگ کر جاتی ہے، یہ ہفتہ بھی چلتی ہے، تو پھر ٹرمپ جو ہے اس کے لیے خطرہ بڑھ جائے گا، معاشی دباؤ اتنا بڑھ جائے گا کہ آپ ٹرمپ سے برداشت نہیں ہوگا، بہت زیادہ ٹرمپ خطرے میں آ گئے، اور 88% لوگوں نے مخالفت کر دی ہے کہ جو فوجی ہیں بوٹس آن گراؤنڈز، یعنی زمین پر نہیں اتارنے چاہیے۔ علی لاری جانی نے کہا ہے کہ مور دین ویلکم، ہم انتظار کر رہے ہیں امریکی فوجیوں کا۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کے بعد لبنان میں کمانڈوز اترے ہیں اسرائیل کے، اور بڑی حیران کن بات ہوئی ہے کہ حزب اللہ کے جو لوگ تھے وہ پہلے بیٹھے تھے طاق میں، وہ پہلے انتظار کر رہے تھے، تو جو ہی کمانڈوز اترے ہیں تو انہوں نے حزب اللہ نے گرفتار کر لیے ہیں، اور سنا ہے کہ ہلکی ڈھولکی پہ حزب اللہ والوں نے گانا بھی گایا ہے، آجا مورے بارلما تیرا انتظار تھا، تو وہ پکڑ کر لے گئے ہیں اسرائیل کے کمانڈوز کو۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے یہ بڑی دلچسپ خبر ہے۔ چیئرمین نیب کہتا ہے کہ جو ہے نا وہ 30 کروڑ تک، یعنی اب حکومت کا قانون پاکستان میں کیا چل رہا ہے پتہ ہے آپ کو؟ پہلے وہ بتا دوں، اگر آپ 50 کروڑ تک رشوت کرتے ہیں تو یہ نیب کا کیس نہیں ہے، نیب کا 50 کروڑ تک آپ کرپشن کرتے ہیں تو یہ نیب کا کیس نہیں بنتا۔ چیئرمین نے کہا کہ اس کو 30 کروڑ تک لائیں، یار کوئی تو خدا کا خوف کریں، 30 کروڑ تک، کہ 30 کروڑ کا کیس نیب کا بنے گا، اس کو نیب پوچھے گا، لیکن حکومت رکاوٹ بن گئی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، 50 کروڑ جو کچھ حکومت کر چکی ہے اور کر رہی ہے، اس نے کہا نہیں، بہرحال یہ آپ پھر 50 کروڑ تک آپ یعنی کر سکتے ہیں، اس کے بعد آپ کو نیب پوچھے گی۔ اس کے بعد جو اگلی خبر ہے وہ خبر برطانوی میڈیا نے جاری کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجلس خبرگان یہ 88 افراد پہ مشتمل ہوتی ہے، اور یہ ایران کا سپریم لیڈر اس کا انتخاب کرتی ہے۔ 8 سال کے لیے ایک مجتہد اس میں سلیکٹ ہوتا ہے، یہ مجتہد ہوتے ہیں، مفتی ہوتے ہیں، بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو برطانوی میڈیا دعویٰ کر رہا ہے کہ انتخاب ہو گیا ہے، اور انتخاب ہوا ہے مجتبی خامنہئی کا۔ جو اختلاف ہے تو وہ بھی خالص اختلاف ہے، بحث مباحثہ ہو رہا ہے، لیکن ان کی رپورٹ کے مطابق جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے، یعنی کنسنسس ہو گیا ہے مجتبی خامنہئی پہ۔ اب ایک آرمی چیف کی آپ کو کہانی سنائی، فیلڈ مارشل نہیں تھے، اور جو ہے نا وہ کوئی جنگ وہ نہیں ہارے تھے، اب ایک اور فیلڈ مارشل کی آپ کو کہانی سنانی ہے، اگر آپ نے غور کیا تو آپ انجوائے کریں گے۔ اس کا عنوان ہے بدترین
ترین تاریخ، مگر ابھی بھی اس سے ملتا جلتا پروگرام ہو رہا ہے اور ہو رہا ہوگا ابھی، بس عوام تک اس وقت پہنچے گی جب مخالف حکومت میں آئے گا۔ یہ اصل بات ہے۔ یہ جو ابھی آپ کو سنانے جا رہا ہوں نا، اس دور میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا، بعد میں سب لوگوں نے بتایا کہ یہاں کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ اب جو حکومت ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے کوئی نہیں بتا رہا۔ جب یہ حکومت جائے گی، بازو پہ پلستر کیوں چڑھا، 52 منٹ جہاز جو ہے وہ گلف سٹریم وہ اڑتا رہتا ہے ویسے فضا میں، وہ کیوں اڑتا رہتا ہے یہ لوگ بتائیں گے، لیکن پہلے یہ سنیں۔ بیگم شمیم این حسین رات گئے جنرل یحییٰ کو ملنے آتی اور صبح واپس جاتی۔ ظاہر ہے کیمسٹری، فزکس، میتھس کے سوال سمجھاتے یحییٰ خان۔ اس کے علاوہ تبلیغی نصاب بھی تھا یحییٰ خان کے پاس، جو ہے نا وہ فضائل اعمال وہ بھی پڑھ کے سناتے۔ ان کے شوہر کو سوئٹزرلینڈ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر بھیجا گیا۔ وہ کبھی کبھی کباب میں ہڈی بنتے تھے۔ یحییٰ نے کیا کیا، انہوں نے اس کو سفیر بنا کے بھیج دیا۔ نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری سوئٹزرلینڈ میں جی۔ جبکہ بعد ازاں بیگم شمیم کو آسٹریا کے لیے سفیر مقرر کر دیا گیا تھا۔ آسٹریا کے لیے جب پرانی ہو گئی، دونوں میاں بیوی کو سفارت کاری کا کوئی تجربہ تھا، نہ ہی امور خارجہ کے شعبے سے ان کا کوئی لینا دینا تھا۔ شہباز شریف کا کوئی لینا دینا ہے سیاست سے؟ نواز شریف کا ہے؟ ان کو کوئی چیز آتی ہے لکھی پڑھنی؟ یعنی جارج آرویل نے کیا کہا تھا؟ جارج آرویل نے کہا تھا کہ مصیبت یہ ہے کہ جو جتنا زیادہ جاہل ہے اتنا زیادہ پر اثر ہے، اتنا زیادہ با اثر ہے۔ با اثر پاکستان میں دیکھ لیں، جتنا جاہل ہے اتنا عابد شیر علی سینیٹر ہے۔ عابد شیر علی حکومت نے، وہ کل پرسوں ایک نمائندے نے پوچھا کہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان کی ٹیم باہر ہو گئی ہے، تو یہ عابد شیر علی جواب دے رہا ہے کہ عمران خان بیڑا غرق کر گیا کرکٹ کا۔ یہ سینیٹر ہے، نواز شریف کی کڑی مکھیہ منتری ہے، کی یاد ہوگا۔ ابھی تک نہیں پتا کہ یہ کتنے، کیونکہ نواز شریف کی ایک بڑی مہربانی ہے، بڑی، میں سلوٹ کرتا ہوں، نہ اس نے اولاد کو پڑھوایا، نہ ہی اپنے کسی سپورٹر کو پڑھنے دیا، نہ ان کا کوئی سپورٹر پڑھا۔ یہ یعنی نواز شریف کی خوبی ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا وہ اسی طرح ہوتا ہے۔ بیگم شمیم کے والد، یہ سنیں، جسٹس ریٹائرڈ امین احمد کو ڈائریکٹر نیشنل شپنگ کارپوریشن مقرر کیا گیا۔ اسی طرح جج لگ رہے ہیں، دھیاں بیچ کے، بہنا بیچ کے۔ اس وقت ان کی عمر 70 برس تھی۔ پاکستان کا سب سے سینسٹیو ادارہ ہے 70 برس کی عمر میں۔ اسی زمانے میں نور جہان ایک موسیقی کے میلے میں شرکت کرنے کے لیے ٹوکیو گئی تھی، تو ان کے ہمراہ ان کے خاندان کے بہت سے افراد سرکاری خرچ پر جاپان گئے تھے۔ یحییٰ خان کی ایک رکھیل نادلی بیگم کو جب PICIC بینک کے MD نے قرضہ نہیں دیا تو اس کو عہدے سے زبردستی برخاست کر دیا گیا۔ اسٹینڈرڈ بینک کے فنڈ سے، یہ سننا ہے، راولپنڈی کی ہارلے اسٹریٹ پر یحییٰ خان نے ایک گھر بنایا جس کو اسٹینڈرڈ بینک نے بنایا، جس کی تزئین و آرائش بھی بینک کے پیسے سے کی گئی، کیونکہ بعد میں اسی بینک نے وہ گھر کرائے پہ لینا تھا، اسی بینک نے۔ ٹھیک ہے جی۔ یحییٰ اور ان کے چیف آف سٹاف جنرل عبدالحمید خان اس گھر کے احاطے میں فوج کی حفاظت میں، ارد گرد فوج ہوتی، کمانڈوز ہوتے، فوج کی حفاظت میں طوائفوں کے ساتھ وقت گزارتے تھے۔ ایک غیر معمولی انٹرویو میں جنرل رانی نے انکشاف کیا کہ ایک رات آغا جانی مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے اور کسی حد تک بے چین تھے کیونکہ ابھی انہوں نے وطر نہیں پڑے تھے۔ آتے ہی مجھ سے پوچھا
तुम्हें फिल्म धी रानी का गाना छल्ला चीचीदा आता है? मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे पास गाने सुनने का वक्त कहां होता है। उसी वक्त उन्होंने मिलिट्री सेक्रेटरी को फोन किया और नगमे की कॉपी लाने का हुक्म सादिर कर दिया। रात के 2 बजे का वक्त था, बाजार बंद थे। मिलिट्री सेक्रेटरी को 1 घंटे के अंदर अंदर एक ऑडियो एल्बम की दुकान खुलवाकर गाने की कॉपी हाजिर करना पड़ी, जिसके बाद आगा जानी खुशी खुशी नगमा सुन रहे थे। मेरी चीची दा छला माई ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। छल्ला चीची दा मेरी चीची दा छला मैं ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। यहूदी एजेंट इमरान है, मुल्क का बेड़ा गर्क इमरान ने किया है, ठीक है जी। और इसकी बाकायदा इतला जापान में नूर जहान अल मारूफ नूरी को कर दी गई। ठीक हो गया। याह्या खान के दौर हुकूमत में अदाकारा तराना के बारे में एक लतीफा जुबान जद आम था कि एक शाम एक औरत सदारती महल में पहुंची और ये कहकर अंदर दाखिल होने का मुतालबा किया कि मैं अदाकारा तराना हूं। सिक्योरिटी गार्ड्स ने जवाब दिया, तुम कुछ भी हो, क्या हो, हमें परवाह नहीं है। हर किसी को अंदर जाने के लिए पास की जरूरत होती है। खातून डटी रही और एडीसी से बात करने का मुतालबा किया, जिसने अदाकारा को अंदर आने की इजाजत दे दी। अदाकारा जब 2 घंटे बाद कौमी मफाद में खिदमत अंजाम देने के बाद वापस लौटी तो बहुत से लोग कहते हैं कि उनके जिस्म पर कोई लिबास नहीं था। तो गार्ड्स ने एक पुरवकार तकरीब में उनको सैल्यूट किया और उनसे पूछा गया कि पहले आप उसे जाने नहीं दे रहे थे, अब आप उसे सैल्यूट कर रहे हैं। तो गार्ड्स ने बताया कि जाते हुए वो सिर्फ अदाकारा तराना थी, लेकिन वापसी पर वो चूंकि कौमी तराना बन चुकी थी, इसलिए हमने उन्हें सैल्यूट किया। ये मैंने आपको 2 कहानियां सुनाई, एक था आर्मी चीफ 960 और एक था आर्मी चीफ मेरी चीची दा छलमाए ला लिया, घर जाके शिकायत लावांगी। ठीक है जी। ये बार बार आ रहा है कि सऊदीया कह रहा है जी कि हम पे हमले हो रहे हैं और आपका हमारे साथ जो है वो डिफेंस एग्रीमेंट है, तो हम मिल के पल पड़ते हैं, बल्कि पिल पड़ते हैं ईरान पे, क्योंकि अब इसको मजहबी जंग का रंग दिया जा रहा है और फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी दिल है। तो मैं सिर्फ जनरल आसिम मुनीर साहब को ये पैगाम दूंगा कि आपने खुद मुआहदा किया, न किसी से पूछा है, न इस कौम से पूछा है। अच्छी बात है, मुआहदा किया है। सुबह भी मैंने कहा था काबा की निगरानी करें, हमें भी साथ ले जाएं, मदीना की निगरानी करें, हमें भी साथ ले जाएं। लेकिन ये एडवेंचर करने का ना सोचें कि आप सऊदीया के साथ मिलकर ईरान पे चढ़ दौड़ेंगे और आप ईरान पे हमला कर देंगे। पहले भी आपके खिलाफ चार्जशीट बहुत लंबी और बहुत बड़ी हो गई है। अब ये आपने मेहरबानी करनी है, क्योंकि ये अरब गैरतमंद होते ना, इनमें गैरत होती। अभी मैंने आपको सुनाया था, एक था आर्मी चीफ, तो ये अड्डे कैम ही न करने देते, अड्डे कैम न करने देते। अरबों रुपया महीना, अरबों डॉलर्स ये महीना उनको देते हैं कि हमारी हिफाजत करेंगे, हमारी हिफाजत करेंगे। अरबों डॉलर भी देते हैं और जब टाइम आया तो वो सारा अपना उठा के अपनी मां के खसम के पास पहुंच गए कि हमने इसको बचाना है। और वहां पे जो हालत है ना, वो बताई नहीं जा रही। वहां पे ईरान ने जो हाल किया ना उनका, चाहे वो बंकर्स में है, चाहे वो तहखानों में है, चाहे वो बाजारों में है, ईरान ने जो हाल उनका किया है, यानी 17,000 तक की बात आ रही है, 17,000 तक की, कि 17,000 जो यहूदी है वो जहन्नुम वासिल हो चुका है।
17,000 یہودی، جس میں 6 جو ہے نا وہ ٹاپ کے افسر بھی بتائے جا رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نیتن یاہو زیادہ تر ملک سے باہر رہتا ہے، جرمنی رہتا ہے یا یونان گریس رہتا ہے۔ جرمنی نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کا ساتھ دے گا، دے لے، وہ بھی ساتھ دے لے، اس سے کیا فرق پڑے گا۔ میں نے صبح بھی آپ کو بتایا تھا کہ ایران کو اگر ایک پلاٹ بنانا ہے نا، نسل کشی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر لیں گے، یہ مار دیں گے، سب کو مار دیں گے۔ 9 کروڑ ہیں ایرانی، مارنے پہ بھی ٹائم لگے گا تو مار دیں، اس کے علاوہ تو کوئی چارہ نہیں ہے۔ مسعود پشکیان نے بھی کہا ہے، سب نے کہا ہے کہ ہتھیار ڈالنے والا جو معاملہ ہے تو وہ ختم ہے، وہ چھوڑ دیں، وہ نہیں ہوگا۔ میں نے صرف جنرل صاحب کو یہ بتانا تھا، نہ لوگوں سے پوچھنا، نہ نام نہاد پارلیمنٹ سے پوچھنا، یا تو سب کو بلایا کریں۔ اب یہ آپ نہ سوچیں کہ آپ ایران پہ حملہ کریں گے۔ پاکستان کے ڈائنامکس آپ کے سامنے ہیں، پاکستان کی آبادی آپ کے سامنے ہے، اہل تشیع کی اور فقہ جعفریہ کی جو تعداد ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ حساس ترین علاقوں میں ان کی اکثریت ہے، اکثریت مین کے وہ زیادہ رہتے ہیں، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تو مہربانی کرنی ہے یہ کام نہیں کرنا۔ اب بڑے مشہور ہو رہے ہیں کھلونے، یہ ایرانیوں نے ڈچ کیا ہے۔ یعنی بعض کہتے ہیں کہ زمین پہ پینٹنگز بھی بنی ہوئی تھی، ہیلی کاپٹر کی، جہازوں کی، ٹینکوں کی، اور وہ جو کھلونے ہیں وہ تو میں نے خود دیکھے ہیں۔ یعنی کھلونے اس طرح نا، ایک ٹینک ہے کپڑے کا، اس میں ہوا بھرنی ہے، 2 منٹ بعد وہ پورا ٹینک تیار ہو جاتا ہے۔ یا ایک طیارہ ہے، اس میں ہوا بھرنی ہے، 2 منٹ بعد وہ پورا طیارہ تیار ہو جاتا ہے، اور کوئی میرے جیسا بندہ بھی دھوکہ کھا جائے گا۔ وہاں پہ بڑا خرچہ کیا ہے امریکہ نے ان کھلونوں پہ، سنا ہے کہ وہ چین کے ہیں۔ یعنی کپڑے کا آپ کو بازار میں آپ دیکھتے ہوں گے مگر مچھ اور خرگوش ہوا بھریں، اور اسی طرح ان کھلونوں پہ جو ہے نا امریکہ نے بڑے مہنگے مہنگے ہتھیار استعمال کیے ہیں، اور وہ اصل میں کھلونے تھے اور وہ چین کے تھے۔ یہ ایرانیوں نے ایک ٹیکنیک اپنائی ہے۔ اس کے بعد ابھی جو میں نے آپ کو خبر دی کہ جو بیڈز ہیں نا اس کے یہودیوں کے، وہ جو ہے وہ لاشوں سے اور زخمیوں سے وہ جو ہے بھر گئے ہیں۔ اب اس کی ایک بڑی غیر معمولی جو ہے وہ وجہ بیان کی جا رہی ہے۔ وہ وجہ یہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو روکنے والا سسٹم تھا نا، چاہے وہ آئرن ڈوم تھا، چاہے وہ جو ہے نا وہ سلنگ تھا، یا دوسرے جو تھے، تو وہ ایگزاسٹ ہو گئے ہیں۔ وہ پہلے آدھا گھنٹہ بتاتے تھے، پہلے بتا دیتے تھے، پھر 20 منٹ پہلے بتا دیتے تھے، پھر 15 منٹ پہلے بتا دیتے تھے، اب وہ 1 منٹ پہلے بتا رہے ہیں۔ 1 منٹ پہلے، 1 منٹ پہلے بتاتے ہیں تو 1 منٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اور تاک تاک نشانے لگ رہے ہیں، تاک تاک۔ مثلا ایک بلڈنگ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس بلڈنگ کو ہٹ کیا ایران کے خیبر شکن نے، اور اس میں اس وقت 200 یہودی آفیشلز موجود تھے، 200، اور وہ کئی منزلہ بلڈنگ جو ہے وہ بالکل زمین کے ساتھ زمین ہو گئی جب میزائل نے ہٹ کیا، اور اندر سے کچھ بھی نہ نکلا۔ اب اندازہ کریں کہ اسرائیل کے اپنے مطابق اس کے اندر 200 آفیشل تھے، لیکن سنسر بڑا سخت ہے، سنسر۔ ایرانیوں نے CNN کو بلایا ہوا ہے، الجزیرہ کو بلایا ہوا ہے کہ آئیں کریں رپورٹنگ، جو مرضی ہے دکھانا ہے دکھائیں، ایرانیوں نے۔ اور انہوں نے اتنی جو ہے نا وہ سنسرشپ عائد کی ہوئی ہے کہ آپ نے جو ہے نا کچھ بھی نہیں دکھانا۔ سیٹلائٹس کو منع کر دیا گیا ہے کہ آپ امیجز نہ دکھائیں۔ جو سیٹلائٹس کمپنیاں ہیں ان کو 4 دن کا ٹائم دیا ہے کہ 4 دن کے بعد آپ دکھائیں، کیونکہ ان سیٹلائٹس نے دکھایا کہ کویت میں کیا ہوا ہے، انہوں نے دکھایا ہے اردن میں کیا ہوا ہے، انہوں نے دکھایا ہے کہ قطر میں کیا ہوا ہے، انہوں نے دکھایا ہے کہ
سعودیہ میں کیا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ جو بیس ہوتے ہیں نا، یہ کوئی جہاز اترنے کی اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، یہ پورا شہر ہوتا ہے، پورا شہر یہ بیس۔ اس میں ناچ گانے، شراب خانے، سکول، ہسپتال، جیمز، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے، شہر ہوتا ہے پورا، اور وہ کہیں بھی نہیں بچا، چاہے وہ کویت ہو، قطر ہو، سعودیہ ہو، اردن ہو، کہیں بھی نہیں بچا، بحرین ہو، وہاں پہ اڑا دی ہے جو ہے نا وہ ایران نے۔ اور اس کے پیچھے جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے جو ہے نا دو ملک ہیں، پہلے نمبر پہ چین ہے اور دوسرے نمبر پہ رشیا ہے، جو معلومات دے رہا ہے، جو سیٹلائٹس امیجز دے رہا ہے، جو اور آخر میں آپ کو جو بتانا ہے وہ آؤ مدینے چلیں، 13 ارب کے جہاز میں چلیں، گورے پالٹوں کے ساتھ چلیں، پورے ٹبر کے ساتھ چلیں۔ میں نے بتایا نا آخری ہفتہ مدینے میں چکر دینا، مکھیہ منتری، پورا ٹبر، نواسیاں، نواسے، پوترے پوتریاں، وہ تو خیر ہے ہی نہیں اس کے میرے خیال ہے، بہرحال جتنی منقولہ غیر منقولہ اولاداں، او گورے پائلٹ، اللہ پاک آپ کو آسانی عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔